अस्सलाम वालेकुम जी कुरान क्लास के साथियों और अल्लाह की बात सुनने वालों। आज हम सूरह अल-अनाम आयत नंबर 130 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मन व अमलन मुतक़ब्बिला आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या माशरल जिन्नी वल इंसी, ए ग्रोहे जिन्नो इंस। इससे ऊपर हमने पिछली आयत में पढ़ा था ना कि वह यौम यहशुरुहुम जमीया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन जमा करेंगे जिन्नों इंस को इकट्ठे। तो उसी क़यामत के दिन का ये अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि ए जिन्नो इंस यानी इंसानों और जिन्नों, अलम क्या नहीं यातिकुम आए तुम्हारे पास, रुसुलुम मिनकुम। ये बड़ी इम्पोर्टेंट आयत है और इस आयत को और बल्कि किसी भी आयत को इस सिनेरियो में समझा नहीं गया कि अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले इस ज़मीन के ऊपर जिन्नों को कंट्रोल दिया हुआ था। यानी इंसानों को अल्लाह ताला ने क्या दी, इस ज़मीन की खिलाफत। खिलाफत कहते ही उसको है जो आए बाद में, मिन बैन यदैहि व मिन खल्फे ही। खल्फे ही खलफ कहते ही उसको है बाद में आने वाला यानी पीछे आने वाला। तो इंसान को अल्लाह ने इस ज़मीन की खिलाफत दी। इसका मतलब यह है कि इंसान से पहले अल्लाह ताला ने हमें बताया कि यहाँ पर जिन्नों का कंट्रोल था। ये कुरान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर हमें बताया। अब इंसानों को जब अल्लाह ताला ने शऊर दिया और एक शऊरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, तो फिर अल्लाह ताला ने बहुत सारे इंसानों के ऊपर उन्हीं में से एक रसूल भेजे और उन इंसानों के नुमाइंदे के तौर पे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को डिस्कस किया कुरान में। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इंसानियत में पहले पैगंबर के तौर पर अपॉइंट किया और फरमाया कि फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, कि जब कभी तुम्हारे पास आएगी मेरी तरफ से हिदायत, मेरी तरफ से ज़िंदगी गुजारने की इंस्ट्रक्शन, फ़मन तबिया हुदाया, बस जो लोग मेरी हिदायत की इत्तबा करेंगे, फॉलो करेंगे मेरी इंस्ट्रक्शंस को, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनको ना तो कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। और क़यामत के दिन के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को तैयारी करने के लिए एक सिलेबस दे दिया कि जो ज़िंदगी तुम दुनिया में गुजार रहे हो वो इस पैटर्न पर गुजारो, और जो तुम मेरे पास आओ तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट इसके मुताबिक होने चाहिए जो मैंने तुम्हें किताब दी, जिसको हमारे यहाँ आम अल्फाज में अकीदा कहते हैं या नज़रिया कह लें। तो ये अल्लाह ताला ने दिया इंसान को अपना मुकम्मल प्रोग्राम इस दुनिया की ज़िंदगी का भी और आखिरत के हवाले से उसकी कामयाबी और नाकामी के हवाले से भी। तो अल्लाह ताला ने यही हिदायत, यही इंस्ट्रक्शंस इंसानों से पहले जिन्नों में नबूवत का सिलसिला रखा था। ये हमें इस आयत से क्लियर हो रहा है। ये बिल्कुल क्लियर कट आयत है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए जिन्नो इंस अलम यातिकुम, क्या नहीं आए तुम्हारे पास, रुसुलुम मिनकुम, रुसुलुन मेरे रसूल, मिनकुम तुम ही में से। इसका मतलब है जिन्नों में जो रसूल आए वो जिन्नों ही में से आए और इंसानों में जो रसूल आए वो इंसानों ही में से आए। और अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बिल्कुल क्लियर कट बताया कि वो तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं जो तुम ही में से मैंने सेलेक्ट कर कर तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम देने के लिए भेजे। यकुस्सून अलैकुम, उनका मकसद क्या था रसूलों का, कि वो तुम पर पढ़ते, तुम पर तिलावत करते आयाती, मेरी आयात तुम्हें बताते, वयुनज़िरूनकुम, और वो तुम्हें आगाही देते, लिका मुलाकात का, मेरे साथ जो तुम्हारी क़यामत के यौम कुम हाजा, आज के दिन की मुलाकात के लिए वो तुम्हें अवेयरनेस देते, तुम्हें आगाह कर देते, तुम्हें पहले से ही डरावा और बशारतें दे देते कि क़यामत के दिन क्या मामलात होना है। कालू, तो क़यामत के दिन यही जिन भी और यही इंसान भी कह रहे हैं, शहिदना अला अनफुसिना, ए अल्लाह बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम अपने जानों पर, अपने आप पर इस बात के गवाह हैं। लेकिन उनकी अगली स्टेटमेंट बता रही है कि वहाँ पर क़यामत के दिन वो नाकाम हुए
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وغرتہم الحیات الدنیا، ہمیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، یعنی ہم ایک دھوکے میں آ گئے. ہم سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہی زندگی ہے اور اسی زندگی میں جو ہم نے گزارنی ہے، عیش کرنی ہے، اور اپنی مرضی سے ہم اس زندگی کو گزارتے رہے. ہمیں اس دنیا کی زندگی کی جو اٹریکشنز تھیں انہوں نے ہمیں مبتلا دھوکہ رکھا اور ہم ناکام ہو گئے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور آج ہم اپنے گناہوں کے اوپر خود گواہ ہیں. انہم کانوا کافرین، اور یہ کہ ہم جو آیات آپ کی ہمارے پاس آتی تھیں ہم اس کا انکار ہی کرتے رہے. یہ سٹیٹمنٹ ہے جن و انس کی قیامت کے دن کی. اسی کے ریفرنس کے طور پہ میں آپ کو سورہ زمر کی آیت نمبر 71 آپ دیکھیں، اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، جب بھی کوئی دوزخ میں ڈالے جائیں گے قیامت کے بعد، تو اس کی بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 71 ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب انکار کرنے والے گروہ اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا گروہ جو آئیں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب وہ دوزخ کے پاس آئیں گے اور اس کے دروازے فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اس کے دروازے کھولے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو وہ جو وہاں پر کھڑے ہوں گے دوزخ کے داروغہ، الم یاتکم رسل منکم، تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آتے رہے اللہ کے. یتلون علیکم آیات ربکم، وہاں بھی آیات کی بات ہوئی اور یہاں بھی یہی بات ہوئی کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی آیات نہیں پہنچی تھیں. دنیا میں انسان اللہ کی آیات سے جان چھڑا کر زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی آیات کی طرف نہیں آ رہا. اور دیکھیں کہ قیامت کے دن اور جہنم کے داروغہ تک یہ پوچھ رہے ہیں. اب جہنم کے داروغہ یہ کس بنیاد پر پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی اس بات کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جو میں نے جو جنت و دوزخ بنائی ہے اس کا میں نے ایک پیمانہ، ایک کرائٹیریا رکھا تھا، اور وہ کرائٹیریا تھا ایک سلیبس میں نے ان کو دیا تھا. ان کو میں نے اپنی آیات دی تھی، میں نے ان کو اپنی وحی کے ذریعے کتاب اللہ کے ذریعے آگاہی دی تھی. وہی کتاب اللہ ان کا سلیبس تھا، اس کے مطابق ان سے حساب کتاب لیا گیا، اور یہ چونکہ اس پر عمل نہیں کرے تو اس وجہ سے یہ دوزخ میں آئے ہیں. تو داروغہ پوچھ رہے ہیں الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آتے رہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں گروہ جن و انس کی بات ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں. لیعبدون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آئے. غلام کیا کرتا ہے؟ اپنے آقا کی فرمان برداری کرتا ہے. فرمان بردار، میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں، فرمان قرآن ہے اور بردار آپ ہوں گے اگر آپ نے اس کو تھاما، اور اگر آپ نے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، نافرمان برداری ہو جائے گی. عابد وہ ہے، عبادت یہ ہے کہ اللہ کے فرمان برداری کی جائے، اللہ کے فرمان کو پکڑا جائے، اللہ کے فرمان کے اوپر عمل کر کے زندگی گزاری جائے. کیا تمہارے پاس اللہ ہی کے تم ہی میں سے اللہ کے رسول نہیں آتے؟ یتلون علیکم، جو تلاوت کرتے، جو تمہیں پڑھ پڑھ کر سکھاتے، سمجھاتے اور اس پر عمل کر کے دکھاتے اور بتاتے کہ جس طرح ہم اس کلام پاک کے اوپر، اللہ کی آیات کے اوپر عمل کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اسی طریقے سے تم بھی ہمیں فالو کر کے اس قرآن کے مطابق زندگی گزار کر آؤ. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، وہی ورڈز، اور وہ تمہیں آگاہ نہیں کرتے رہے، وہ تمہیں ڈراتے نہیں رہے اس دن سے کہ جب یہ واقعہ ہوگا. قالو، تو وہ اقرار کریں گے، بلا، بلکہ ہاں یقیناً، ولیکن حقت، اور اب تو لیکن حقت، سچ ثابت ہو گیا کلمۃ العذاب. اب تو عذاب کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے صادر کر دیا کہ ان کو عذاب دے دو. اللہ نے بول دیا علی الکافرین، کیونکہ یہ لوگ کیا تھے؟ اللہ کے آیات کے انکار کرنے والے تھے. اس کے ساتھ اب سورہ ملک کی جو ہم اکثر رات کو تلاوت کرتے ہیں سونے سے پہلے، سورہ ملک ہے، 67 نمبر صورت ہے،
اس کی آیت آپ دیکھ لیں، بس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن کے حوالے سے یہاں پر بھی وہی سارا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ آیت نمبر ہے 8، تکاد تمیز من الغیظ، اس سے اوپر بات ہوئی ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم کی بات ہو رہی ہے، اس سے اوپر جہنم کے عذاب کی بات ہوئی، جب اس میں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے، جوش ماری ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسے کہ عنقریب جیسے جوش سے پھٹ نہیں جائے گی، یعنی اس قدر اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جن و انس اور پتھر اس کا ایندھن بنیں گے، تو وہ ایسے جیسے جوش سے پھٹ پڑے گی، کلما جب بھی اس وقت القیا فیہا، جب اس میں ڈالے جائیں گے، فوجن جو نافرمانوں کی فوج ہوگی، سألہم خزانتها الم یأتکم نذیر، تو وہ جو وہاں جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی آگاہی دینے والا نہیں آیا تھا کہ تم لا علم ہی رہے ہو۔ اور آج آپ اندازہ کریں کہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہم اس سے لا علم ہے، یقین جانیں، کیونکہ جن کا یہ فرض ہے، جن کا یہ منصب ہے کہ وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کا کلام، اللہ کی بات، قرآن کو انسانیت تک پہنچائیں، وہاں پر تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آیت ابھی آگے آئے گی، میں وہاں پر وہ آیت آپ کو بتاؤں گا کہ سعادتنا و کبرانا، جو ہمارے بڑے بنے ہوئے تھے، جو ہمارے سادات تھے اور ہمارے اکابرین تھے، وہ دنیا میں کیا کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں کیسے اس قرآن سے گمراہ رکھا، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر مسجد سے اللہ کا کلام سنانے کا بجائے، اس قرآن سے لوگوں کو آگاہی دینے کا بجائے وہ کیا کر رہے تھے، وہ ان کو قصے کہانیاں سنا رہے تھے اور اللہ کے قرآن سے دور رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی آگاہی دینے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً آیا تھا، نذیر، ہمیں آگاہی دی گئی تھی، ہمیں انذار کیا گیا تھا، فکذبنا، مگر ہم نے کیا کیا، ہم نے تکذیب کر دی، ہم نے جھٹلا دیا۔ تکذیب کرنا میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں، جو مانتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے لیکن اس کی نہیں مانتا، وہ تکذیب ہے۔ اور کفر کیا ہے کہ جو اس بات کا سرے سے انکار کر دے کہ جی میں نہیں مانتا اس بات کو۔ قرآن کی جتنی آیات ہیں، اگر ان آیات میں سے اگر آپ ایک آیت کا بھی انکار کرتے ہیں تو آپ نے اس بات کا انکار کیا، یعنی اس کا کفر ہے۔ فکذبنا، ہم نے تکذیب کی، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے یہی تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں بھیجی، بھائی تم کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو، ہمیں ہے نا ہمارے بتانے والے۔ تو نیچے وہ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا، اب وہاں پر پچھتاوا بھی ہے کہ کاش، کاش کننا، ہم نسمع، سنتے اس کو قرآن کو، اور ناقلو، اور ہم اس میں عقل استعمال کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہیں ہوتے اس جہنم والوں میں سے، تو ہم اس جہنم کی آگ میں جل نہ رہے ہوتے۔ تو واپس آتے ہم، ذالکا، اسی طریقے سے ہم اپنا پیغام بھیجتے رہے، ان لم یکن ربکا، کیونکہ نہیں ہے تمہارا رب، مہلک القریٰ، کہ وہ کسی بستی کو، کہیں رہنے والے لوگوں کو ہلاک کرے، بظلم، ظلم کے ساتھ، یعنی اگر ان کا کوئی قصور نہ ہو، ان کا کوئی جرم نہ ہو اور کسی کو سزا دے دی جائے تو یہ ظلم ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو تمہیں اپنے رسول بھیجے تھے، اے جن و انس، اور تمہارے پاس میری آیات تلاوت کرتے تھے، یہ اس لیے بھیجے تھے، ذالکا، یہ اس لیے بھیجتے رہے ہم کہ ان لم یکن، کہ نہیں ہو تمہارے لیے رب کا مہلک القریٰ، کہ یا نہ ہو کہ تمہارا رب تمہیں بغیر کسی حجت کے قائم کیے تمہیں سزا دے، اور اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنے رسول بھیج کر، اپنی کتابیں بھیج کر اللہ نے اپنی حجت قائم کر دی۔ اور پچھلی قوموں کے علماء کرام کیا کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں امینڈمنٹس کر دیے تھے، یہ پیچھے سارا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پچھلی قومیں کیا کرتی تھیں، ان کے لوگ کیا کرتے تھے کتاب اللہ کے ساتھ۔ لیکن اس امت کو، جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب کو لا ریب اور محفوظ کر دیا اور بتا دیا کہ فیہا کتب قیمہ۔ اب تمام
جو پچھلی کتابیں تھیں ان کی اور اللہ تعالیٰ کی قیامت تک کے لیے وحی کو محفوظ کر دیا گیا ہے. اب کوئی قوم یہ حجت نہیں پیش کر سکتی کہ ہمیں نہیں معلوم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قرآن دے دیا. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ کہ ان کے رہنے والے غافل رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے غفلت میں کسی کو رہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. اب لوگ خود ہی غافل رہ رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے نا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. غفلت میں اس قرآن سے جان چھڑا رہے ہیں, دور ہٹ رہے ہیں. تو پھر یہ انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر لوگ ہر درجہ بدرجہ انسان جتنا عمل کرے گا اس کے لیے اس کے وہاں پر اللہ کے ہاں ایک مقام ہے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اور یہ مت سمجھو کہ تمہارا رب غافل ہے, اس کو پتہ نہیں ہے. اما یا ملون جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ کے ہاں نوٹس دیں اور اللہ پاک ان کو نوٹ کر رہے ہیں. یعنی ان کا ایک مقام ہے. اللہ نے کہا ہے نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو ایک ذرہ برابر عمل کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں اور اس ذرہ برابر عمل کے حساب سے اس کی کاؤنٹنگ اور اس کے درجات اور اس کا مقام بلند ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے شرًا يَرَهُ کے حوالے سے ایک ایک وجہ سے اس کا جو اسفل سافلین میں وہ جا رہا ہے اور جہنم کے درجے میں بدترین مقام پر وہ پہنچ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ساری ڈیٹیلز دی ہیں ہمیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اور تمہارا رب تو اپنے رحمت کے ساتھ بے نیاز ہے, انسانیت کو بے انتہا درجات دینا چاہ رہا ہے. وہ تمہیں ایک مقام دینا چاہتا ہے, تمہیں عزت اور احترام دینا چاہتا ہے, تمہاری قیامت کے دن جنت میں مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے. لیکن تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم اللہ کی رحمت سے خود کو خود دور کر رہے ہو, کیونکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ سورہ یونس. یہ جو اس کو مانیں گے اللہ کی بات کو, ان کے لیے پھر یہ رحمت ہی رحمت ہے. اللہ کی رحمت ہی قرآن ہے. إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ اور جو تم حرکتیں کر رہے ہو تو وہ اللہ چاہے گا تو وہ تمہیں لے جائے گا, تمہیں ہٹا دے گا. وَيَسْتَخْلِفْ یہ وہی بات آ گئی جو میں پیچھے کر رہا تھا کہ خلیفہ والی. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ اور وہ تمہارے بعد کسی اور کو جانشین بنا دے گا یہاں کا. ما یشاء جس کو وہ چاہے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین جیسے کہ تم آج اس دنیا میں ہو ان پچھلوں کے گزرنے کے بعد. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہی دے رہے ہیں کہ تمہیں جو وقت دیا گیا ہے تمہارا ایک چھوٹا سا امتحان کا وقت تھا. اور پچھلے رکوع میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ جو اجل اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہر انسان کے لیے, تو اس حوالے سے انما توعدون لآت اور یہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے نا قیامت کا, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. بی کانشیس اینڈ بی سیریس, اس کو سمجھو. یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے تمہارے ساتھ لآت یہ ضرور آنے والا ہے, یہ پورا ہونے والا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وما انتم بمعجزین اور تم اس معاملے میں جو ہمارا پروگرام ہے قیامت کے حوالے سے اور قیامت کے دن تمہارے حساب کتاب کے حوالے سے اور سارے کنٹرول کے حوالے سے اور جنت اور دوزخ کے حوالے سے, اس معاملے میں تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. ہم اپنے پروگرام کو مکمل کر کے رہیں گے. یہ اللہ پاک کا ہمیں پیغام ہے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو یہ بھی بتائیے یا قومی کہ اے میری قوم اعملوا تم عمل کرتے رہو علی مکانتکم, جو عقیدہ جو نظریہ رکھ کر تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو بے شک تم وہاں پر لگے رہو, اپنے اعمال کرتے رہو, لگے رہو, اپنی جگہ پر جو کر رہے ہو کرو. میرا کام تھا تمہیں یہ پیغام پہنچا دینا. انی عاملون اور میں اس کتاب اللہ کے مطابق اپنا عمل کروں گا. فسوف تعلمون اور تمہیں یہ پتہ چل جائے گا ان قریب من تکون لہ عاقبۃ الدار کہ کس کے لیے عاقبت کا گھر ٹھکانہ کیسا ٹھکانہ ہے اس کے لیے. انہ لا یفلح الظالمون اور جو لوگ اللہ کی کتاب کا حق مارتے ہیں اور اللہ کی کتاب سے ہدایت لینے کے بجائے کہیں اور سے ہدایت لیتے ہیں یہ ظالم ہے. اور انہ لا یفلح الظالمون تو اللہ ایسے ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں دے گا, وہ کامیاب نہیں ہوں گے. وجعلوا اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا کے اندر, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ کا پیغام آنے کے باوجود
بنا لیے ہیں للہ مما ذرا من الحرث، اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے جو جاندار اور کھیتیاں پیدا کی ہیں ان کا کیا کرتے ہیں، وہ نصیباً حصے بنا لیتے ہیں. فقالو، اور یہ کہتے ہیں، ھذا للہ بزعمہم، اپنے زعم میں کہتے ہیں، اپنی طرف سے یہ بات سوچتے ہیں، اپنی طرف سے یہ حصہ مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ اور یہ ان کا ہے، جو ہم اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. کیونکہ جس کو آپ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو گے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پھر آپ تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ادھر آپ جاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہے ہیں. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ یہ ہے ہمارے اللہ کے ساتھ ساتھ شریک، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کریں گے اور ہمارے غوث اور مدد کرنے والے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں تو بولے جاتے ہیں یہ الفاظ، غوث اعظم اور فلانا اور داتا اور یہ ساری ٹرمز بولی جاتی ہیں. میں اس لیے نہیں کہتا کہ بار بار بات وہی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار یہی بات کر رہے ہیں، ہر رکوع میں، ہر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شامل نہ کرو، یہ شرک ہے. فما کان لشرکائہم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ فما کان لشرکائہم، حالانکہ وہ جو انہوں نے حصہ مقرر کیا ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء کے لیے ہے. فلا یصل الی اللہ، وہ حصے میں سے تو اللہ کی طرف نہیں آتا، وہ نہیں ملتا. سل کا مطلب ہے ملنا یا ساتھ آنا یا ساتھ لگنا. فلا یصل الی اللہ، وہ جو حصہ انہوں نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے نا، وہ تو شرکاء کا حصہ اللہ کی طرف نہیں آتا. کہ اللہ کے راستے میں کسی فک رقبت، اللہ نے کہا ہے نا، کسی کی گردن چھڑانے میں، کسی کی جان چھڑانے میں، یعنی کوئی پھنسا ہو، کوئی مقروض ہو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، مسکینا ذا متربہ، او یتیما ذا مقربہ، او مسکینا ذا متربہ. یعنی جدھر اللہ کہہ رہا ہے ادھر نہیں خرچ کریں گے، بلکہ غیر کے درباروں اور مزاروں پہ جا کے نیازیں چڑھائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے رستے میں دینے والا مال بھی ادھر جا کے خرچ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ بھی تو ہم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں ان کی دوئی ہے، ڈبل ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے ہیں کہ غیر اللہ بھی خوش ہو جائے اور اللہ بھی خوش ہو جائے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف نہیں آ رہا بھائی، جو تمہارے شرکاء کی طرف جا رہا ہے. وما کان للہ، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، بلکہ جو اللہ کے راستے میں فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ پوری ایک لسٹ تھی. اللہ نے کہا تھا کہ یہاں پر میرے کاؤنٹرز کھلے ہوئے ہیں، اس میں ڈپازٹ کرواؤ گے تو یہ میرے لیے آئے گا. یہ اللہ نے ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. یہ قرآن اپنی بات، اللہ اپنی بات ہمیشہ کھول کر بیان کرتا ہے. پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. جو قوم نصیحت حاصل کرنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، تو پھر ہم نے تفصیل ہر چیز کی بیان کر دی ہے. اور میں وہی تفصیلات آپ کے سامنے اللہ کے احکامات کی قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اللہ وہی بات کرے وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان جو شریک کر رہے ہیں یہ مشرک ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح ہم نے مزین کر دیے ہیں ان کے اعمال. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ قتل اولادہم، یہ مال ہی نہیں بلکہ اپنی اولادوں تک کو قتل کر دیتے ہیں، اپنے ان جو انہوں نے اپنے زعم میں اللہ کے ساتھ ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں. ان کے کہنے پر شرکاءہم، جو کہ ان کے شریک ہے، لیردوہم، کہ وہ ہلاکت میں ڈال دیں ان کو، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کے اوپر لباس چڑھا دیں، لبادہ چڑھا دیں. یعنی جو دین اللہ نے دیا ہے، یہ قرآن، یہ ٹرانسپیرنٹ دین، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو ان کے ان نام نہاد علماء اور شرکاء اور اکابرین اور سادات نے یہ بنا کر دکھا دیا. اور میں آپ کو آیت دینے جا رہا ہوں 33/67 سورہ احزاب کی آیت نمبر 67. یہ آیت 66 میں دیکھیں، یوم تقلب وجوہہم، جس دن ان کے منہ ڈالے جائیں گے، لٹکائے جائیں گے، پھر ناری، آگ کے اندر، یقولون،
پھر وہاں وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنا، آیت نمبر ہے سورہ احزاب کی 66 اور پیج ہے 542۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہرے آگ میں ڈالے جائیں گے، یقولون یا لیتنا، تو وہ کہیں گے کہ کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ کتاب اللہ کی اطاعت۔ وقالو، اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ ربنا، جہنم میں بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے اطاعت کی تھی، سادتنا، اپنے سادات کی، میں نہیں ترجمہ کر رہا، خود ہی کر لیجئے گا، وکبرانا، اور اپنے کبرانا کی، جن کو ہم اکابر سمجھتے تھے، جن کو ہم اپنے بڑے سمجھتے تھے، اکابرین کی، فَأَزَلُّنَا السَّبِيلَ، پس انہوں نے ہمیں السبیلا، اس راستے سے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ تھا، اس سے ہمیں ہٹا دیا، گمراہ کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ وہ قیامت کے دن کی اسٹیٹمنٹ تھی، اور دنیا میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ما فعلوہ، ہم ایسا نہ کرتے۔ اے نبی فذرہم، ان کو چھوڑیے، وما یفترون، کہ جو یہ جھوٹے عقائد کے اوپر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ جو کچھ انہوں نے گھڑا ہے اس میں ان کو لگا رہنے دیں۔ وقالوا ھذہ انعام، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو انعام ہے، یعنی ان کے عقیدے کیا ہیں؟ وحرس حجر، یہ ہمارے جو ہیں حرس ہیں اور چوپائے ہیں اور ہماری کھیتیاں ہیں، حجر، ان سے روکا گیا ہے، لا یطعمھا الا من نشاء، ہم ان کو نہیں کھا سکتے جتنا کہ ہم، جیسا کہ ہم من نشاء، جن میں سے ہم کھانا چاہیں، بزعمہم، اپنے زوم میں۔ یعنی یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ وانعام، اور یہ جو انعام ہے، چوپائے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، حرمت ظہورھا، اور اس کے اوپر وہ بیٹھنا، ان کی پیٹھوں کے اوپر بیٹھنا بھی اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں آج، تو کوئی جانور جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے اللہ کے نام پر وہ لگا دیے ہوتے ہیں، یعنی درباروں مزاروں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر لگا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی اب یہ تو اس کے لیے مخصوص ہے، اس کے اوپر آپ سفر نہیں کر سکتے، جیسے اونٹ ہے اور جیسے بیل ہے، اور ہمارے ہاں جو سانڈ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سواری اور مال برداری کے لیے بھی۔ انعام کی لسٹ میں ہے، حلال ہیں، کھائے جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ان کو سواری کے طور پر ان کو استعمال بھی کر سکتے ہو۔ سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب تم حج کے لیے جا رہے ہو تو انہی اونٹوں پر تم اپنا سامان اور سفر کرتے ہو، اور لیکن جب وہ اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں تم ان کی قربانی کرتے ہو۔ تو یہ اس حوالے سے قرآن میں سورہ حج میں وہاں پہ ڈیٹیلز بھی ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن ابھی ٹائم کی شارٹیج ہے تو ہم یہاں پر اس کو پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ کس نے منع کیا تمہیں کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کھیتیاں اور تمہارے انعام ہیں ان کو تم اپنے اوپر حرام قرار کر لو۔ لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، کہ اس بعض جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، تو یہ سب جو بھی تم نے عقیدے اور اعمال اپنے گھڑے ہوئے نا، یہ تم نے خود سے گھڑ لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں نہیں دیے۔ وقالوا ما فی بطون ھذہ الانعام خالصۃ، اور یہ بھی تمہیں نظریے دنیا میں کہیں ملیں گے جو لوگ یہ بھی نظریہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے عقائد و نظریات کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے، الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، کہ یہ ہمارے خواتین کے حوالے سے یہ حرام ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، اور یہ صرف ہمارے مرد کھائیں گے۔ وَإِن یکن میتۃ، اور اگر وہی حلال جانور جو کہ میت ہو جائے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر وہ اس کے اندر سارے کے سارے مل بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ سیجزیہم، اور یہ جو ان کو بدلہ دیا جائے گا، قریب اللہ ان کو ان کا بدلہ دے گا۔ وصفہم، اور وہ جو صفتیں بیان کرتے ہیں ان کی، یعنی جو غیر اللہ کی صفتیں بیان کر کر کے ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان کو راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنا جان مال اور وقت کھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ انہ حکیم علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بس یقیناً لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا جنہوں نے اپنے اولادوں کو قتل کر دیا، یعنی اپنے کسی بڑے کے کہنے کے اوپر، اور یہ واقعات بھی آپ کے اور میرے نالج میں ہے، صفحم، بے وقوفی کی وجہ سے۔ یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے، عقل کی بنیاد پر بھی اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم سوچتے سمجھتے تو قطعاً ایسا نہ کرتے،
لیکن تم نے تو بیوقوفی کی بھی ساری حدیں کراس کر دی ہیں. اس لیے اللہ بار بار کہتے ہیں افلا تعقلون افلا یتفکرون افلا یفقهون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو یہ بے شمار اللہ کی آیات ہیں جو ہمیں عقل استعمال کرنے پر ابھارتی ہیں، اور جو عقل کے بغیر اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، صرف ہم بغیر علم، نہ تو وہ عقل استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اور میں جاننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے العلم ہمیں دے دیا ہے. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتَرَاءُ عَلَى اللَّهِ. اور یہ جو اللہ کا دیا ہوا پاکیزہ رزق اس کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے ہیں، یہ ان کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، یہ انہوں نے خود سے بنائی ہیں. قَدْ ضَلُّوا، بس یقیناً یہ راستے سے ہٹ گئے ہیں. راستہ کیا تھا؟ قرآن. بس اس راہ سے قرآن سے ہٹ گئے ہیں. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. اور اب یہ ہدایت کہاں سے لیں گے؟ ہدایت کیسے پائیں گے؟ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے سمجھنے اور اپنے اس ہدایت پر عمل کر کے اس دنیا سے جانے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانے والا بنائے جو کہ انسانیت کی امانت ہے. آمین یا رب العالمین.